दोस्तों, एक गांव के बारे में बयान किया जाता है जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमतें मौजूद थीं। अल्लाह पाक ने वहां के लोगों को बहुत माला माल किया था। ऐसी नेमतें जिन नेमतों को देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है, वहां पर कुछ ही लोग मुसलमान थे। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के अक्सर लोग काफिर थे। वो काफिर अपनी दौलत पर बहुत फख्र किया करते थे, क्योंकि उनमें से हर एक बहुत दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास पैसों की रेल पेल थी। वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी जिससे सरदार बेपनाह प्यार करता था। उस सरदार की बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर गरीब लोग सिर्फ मुसलमान थे। तमाम कुफ्फार एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों की मदद करने वाला वहां कोई भी मौजूद नहीं था, न उनको वहां कोई देखने वाला था। सरदार की बेटी को काले जादू में खूब महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो वहां पर रहने वाले गरीबों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उनको कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाया करती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था। कोई ना उनको बचाने वाला वहां मौजूद था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म बेहद ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर ये दुआ की, या अल्लाह, हमारी चंद नस्लें जो यहाँ पर बची हैं, उन नस्लों की तू हिफाजत फरमा। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल पूछने वाला नहीं है। न हमारे पास दौलत है, न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो ना कि सिर्फ ताकतवर हो, बल्कि वो इस जादूगरनी को यानी सरदार की बेटी को शिकस्त दे सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बूढ़े की दुआ को कबूल फरमाया और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। वो अल्लाह वाले ऐसे ही बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन कुछ अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला हुआ था। वो बड़ी शान के साथ चला जा रहा था। वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की यह हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर भाग गया, तो फौरन उसे घर ले आए ताकि उसे बचाने के लिए कुछ किया जा सके। उस लड़की ने अपने बाप की ऐसी हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी जहर को निकालने में वो सारे लोग नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हो सका। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहां पर आ गए। उन्हें तो अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने पूछा, तुम्हें किससे मिलना है? उस अल्लाह वाले ने कहा, क्या यहाँ आपके सरदार को सांप ने डस लिया है? नौकर कहने लगे, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उन्हें सांप ने काट लिया है? तुम तो हमें यहाँ अजनबी मालूम देते हो। हमने तुम्हें आज से पहले यहाँ कभी देखा नहीं था। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने की गरज से यहाँ आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और देखने से बहुत गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। हमारे सरदार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा, बाहर एक गरीब आदमी आया है।
حلیے سے فقیر معلوم دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور زہر جو تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی، ٹھیک ہے، اس کو فوراً اندر بلاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا ہے۔ ان اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا، جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بھلا یہ کیسا دیوانہ تھا، کمرے میں آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا، اس کو کوئی گرفتار بھی نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی کہ اس نے تو بہت بڑی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں۔ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو اس سردار کی ٹانگ پر ملا، فوراً ہی زہر کا سارا اثر ختم ہو گیا اور جو ٹانگ کاٹنے کے قابل ہو گئی تھی وہ ٹانگ بالکل پہلے والی حالت میں آ گئی اور پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی اب اصل رنگ پر آ گئی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا، بھائی وہ تو ہمارا مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ جاؤ اور انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم ان کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی عبادت میں مصروف ہے۔ دیکھا غور سے تو اس اللہ والے کو دیکھ لیا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، یہ کس طرح کی عبادت کر رہی ہیں۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کا سجدہ کر رہی ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہنے لگا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی ہے، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور یہ عربی گھوڑا قبول کر لیجئے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور یہ لباس بہت قیمتی ہیں، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ گاؤں کے سردار نے کہا، اس بات کی آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا، اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا، حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے موجود ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا، میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے تھے وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا، مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا، حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو رونا پھر آپ ہی کو پڑے گا۔
اللہ والے نے مسکرا کر کہا، اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس واپس رکھ لو، میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے؟ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ والے نے کہا، یہاں کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے بس اللہ پاک کی مدد سے انہی کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کے لیے کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ پرکھ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کچھ کرنے کے لیے آئے تھے تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ وہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی کے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ یہ سن کر اللہ والے نے کہا، اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ اس وقت وہاں پر جتنے لوگ بھی موجود تھے ان میں سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی، اپنا زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ تیزاب تھا، جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا۔ وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا آیا، ان کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا، آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں ہم یہاں جتنے لوگ بھی موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر و ظلم نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا، ہاں ہاں، میری بیٹی اپنی اصلی حالت میں آئے گی تو یہ کسی پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرے گی، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے کیے کی معافی چاہتا ہوں، اور آج سے آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونکا تو وہ پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر اور کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر اس سردار نے اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، اور اس بستی میں امن و امان ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ پیارے دوستوں، مذہب اسلام ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا مذہب ہے، جس سے اپنے تو اپنے غیر بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو مذہب اسلام پر عمل کرنے اور اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نیک اخلاق، اچھے کردار کی بنیاد دنیا والوں کے سامنے اسلام کا صحیح اور خوبصورت چہرہ پیش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا،
ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔